मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। गोरा नहीं उठाता गर्लफ्रेंड का खर्चा, वो कहते हैं दोस्ती भी अपने अपने खर्चे। हमारे यहाँ तो जायदाद है। वो मैं बताता हूँ ना, एक आदमी होटल पे गया अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, कहते अल्लाह के नाम पे 2 दूध पत्ती दे दो। होटल वाले ने कहा कमबख्त, तू अल्लाह के नाम पे दूध पत्ती 2 क्यों मांग रहा है, दूसरी कौन पिएगा? मेरी गर्लफ्रेंड पिएगी। कह रहे जब तेरे पास पैसे नहीं है तो गर्लफ्रेंड रखी भी क्यों है? कह रहे रख के गरीब हुआ हूँ। रखी पहले थी, गरीब बाद में हुआ हूँ। जायदादें लुटा देते हैं। अब क्या हुआ कि उनकी सोसाइटी में जब ये सब चीज़ें हुई हैं तो अब क्या हुआ कि अब देखो, कोई इलाके का आदमी हो जो अपने आप को अच्छा कहता हो, लोगों को अच्छाई की तरगीब देता हो, जब उसमें ये सारी अखलाकी बुराइयां आएंगी तो लोग कहेंगे ना कि पहले तू तो अच्छा बन जा। तो ऐसे चंद लोग जब इकट्ठे हुए ना, इन्होंने आपस में गौर किया बैठ के कि यार हम लोगों को अच्छा बनने का तो कहते हैं, अब्बा हम ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं, जिना हम कर रहे हैं, बदकारियां हम कर रहे हैं, बीवियों से वफा हम नहीं करते, तलाकों का रेशो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा करो, क्या करें? उन्होंने कहा भाई अच्छाई की डेफिनेशन को चेंज कर दो। 2-4 काम जो हम कर रहे हैं ना, बस वो है, इट इज कॉल्ड अच्छा। बाकी जो अखलाकी बुराइयां हमारे अंदर आ रही हैं उनको अच्छाई की फहरिस्त से क्या कर दो। तो उन्होंने कहा शराब पीना बुरी बात है। किसने कहा बुरी बात है? क्या अगर मैं पी रहा हूँ, एतदाल से पी रहा हूँ, एक लिमिट में, तो अगर मैं पीता हूं और मैं किसी को टक्कर नहीं मारता, एक्सीडेंट नहीं करता, हालांकि बेतहाशा एक्सीडेंट होते हैं। अभी हमारे एक दोस्त ने बताया लंदन में किसी ने पी के ना किसी खातून के मुंह पे जबड़े पे मुक्का मारा, उसके दांत तोड़ दिए, ऐसे ही पी हुई थी उसने। तो कह रहे केस नहीं बना, केस में उसको छोड़ दिया इस बेस पर कि ये नशे में था। तो उन्होंने क्या, यानी शराब पी के तो कुछ भी हो सकता है ना। इस्लाम तो शराब जो हर बुराई की जड़ है उसके एक कतरे पे भी पाबंदी लगा दी कि एक कतरा भी तुम्हें पीने की इजाजत नहीं है। ये हर बुराई की जड़ है। हमारे पास तो अब ऑप्शन ही नहीं रहा ना कि यार इस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि इतनी पियो या उतनी पियो। अल्लाह ने क्या, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुन, ये पलीद है। जुआ भी पलीद अमल और शराब भी क्या है? पलीद अमल है, गंदा नापाक। कपड़ों पे लग जाए नमाज नहीं होगी आपकी, इतना गंदा करार दे दिया इस्लाम ने उसको। तो फायर ब्रिगेड के हमले में ना एक आदमी शराबी भी था। ये शराबियों का बता रहा हूं कितनी बुरी चीज है, क्योंकि हमारी इस यूनिवर्सिटियों में भी अब ये शराब का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता, उनकी फिल्में देख देख के, ड्रामे देख देख के। देखो अंग्रेज फिल्म में या गैर मुस्लिम फिल्म में जो शराबियों का तस्वुर दिखाया जाता है, सच्ची मुच्ची में ऐसा तस्वुर नहीं है। सच्ची मुच्ची में किसी शराबी को देखो वो और है, फिल्मों में तो अच्छा लग रहा होता है। वो फिल्मों में तो शराब पी के हीरो घूम रहा होगा, आपका भी दिल करेगा यार शायद मैं पीऊं तो मैं भी ऐसा हो जाऊं। भाई सच्ची मुच्ची में किसी शराबी को देखो, इतनी बदबू आ रही है ना, उस टीवी के अंदर से बदबू थोड़ी आएगी आपको, इतनी स्मेल होती है, इधर लुढ़क रहा है, कोई फर्क नहीं होता। कभी किसी के दांत तोड़ देगा, कभी किसी को गाड़ी से कुचल देगा, मार देगा। ज्यादातर जराइम जो यूरोप और अमेरिका में जो हो रहे हैं वो उन्हीं लोगों की तरफ से होते हैं जो शराब पीते हैं। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने शराब को बुराई की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। तो फायर ब्रिगेड के हमले में एक शराबी था ना, वो उसने कहा पी ली, उसने कहा इससे मैं एक्टिव होकर काम करूंगा ना। तो अब क्या है, 20 बंदों को निकाल के आग में जलते हुए ना बाहर ले आया और कह देखो ये पीने का नतीजा देखो, पीने के बाद इतनी एनर्जी आई है, मैंने 20 बंदे बचा लिए। लोगों ने कहा कमबख्त, ये सारा फायर ब्रिगेड का अमला है जो काम कर रहा था, उसको निकाल के तू ले आया। तो ये नतीजा निकलता है किसका? शराब। ये हरकतें होती हैं। तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई, उन्होंने कहा भाई अच्छाई की जो डेफिनेशन है उसको क्या कर दो, बोलो चेंज कर। शराब उनके यहाँ बुरी चीज नहीं है। माँ बाप के साथ बुढ़ापे में वफा करना, इसको वो बुरा नहीं समझते। औरत को बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं है, बनाते हैं 50-55 साल की उम्र में जाके। तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? बच्चे पहले पैदा हो रहे हैं, बच्चे अब्बा अम्मा की शादी करा रहे होते हैं, वहां सबसे अच्छा वो बच्चा, वो माँ बाप समझे जाते हैं कि बच्चों के माँ बाप अगर आपस में शादी करें ना तो वो नाइस पर्सन, बल्कि नाइस नहीं वेरी नाइस। नाइस तो वो भी हैं जो नहीं भी करते। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप सेकुलर लोगों से अच्छाई और बुराई को सीखते हैं कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है,
تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سوسائٹی بھی ایسی ہو جائے؟ بولو نا. دیکھو جو ان کی اچھی چیزیں ہیں، خوبیاں ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر رہا. وہ لوگ ٹیکس چور نہیں ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. یہ تو ہمارے مذہب کا حکم ہے نا. اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ کو اچھا بننے کے لیے نہ دنیا چھوڑنے کی ضرورت ہے، اجازت نہیں ہے، لیکن ان اخلاقی برائیوں سے بھی آپ نے بچنا ہے جو اخلاقی برائیاں غیر مسلموں میں پیدا ہو چکی ہیں. ان سے بچنا پڑے گا آپ کو. تو آپ نے انگریزوں سے، گوروں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم لینا ہے. اخلاقیات آپ نے اس سے نہیں لینا، اخلاقیات آپ نے اسلام سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسری بات یہ کہ جو دنیا جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، آپ کو پتا ہے یورپ امریکہ میں کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. جو فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے ان لوگوں کا، اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ابھی BBC کی کل پرسوں کی رپورٹ تھی کہ گروتھ ریشو جو زیرو میں مائنس میں جانا شروع ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے دھڑا دھڑ ہمیں ویزے دے رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے یہاں کے کام کرو. بتاؤ ہم اس قابل ہیں کہ کوئی ہمیں گھر میں رکھنا بھی پسند کرے؟ وہ رکھ رہے ہیں یار. ہمیں بندے ہی شارٹ ہو رہے ہیں، مارکیٹ سے بندے ہی شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے اس کی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے ملکوں میں ملک ترقی تو کر رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تک ان کی خبریں ہیں کہ 2050 میں اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ گروتھ ریشو یہودیوں کا بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے. ان کا تو ختم ہوا، ہمارا مذہب کی وجہ سے بڑھ رہا ہے نا. اگر آپ سوسائٹی سے مذہب کو نکال دیں گے تو آپ مجھے بتاؤ، میڈیکل سائنس باپ کے حقوق بتاتی ہے کہ باپ کے کیا حقوق ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ یہ آپ کو نیوٹن بتائے گا ماں کے کیا حقوق ہیں؟ نیوٹن تو یہ بتائے گا کہ سیب اوپر سے ہمیشہ نیچے ہی آتا ہے تو کھوپڑی طرح بچا کے رکھنا. ہر اوپر سے گرنے والی چیز کہاں آئے گی؟ لہذا جس نے نیوٹن کے سارے قوانین پڑھے ہوئے ہیں نا، وہ کہیں کراچی میں بلڈنگ کے نیچے بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے. اس کو پتا ہے اوپر سے پیمپر بھی آ کے گر سکتا ہے اور کچرے کی شاپر بھی آ کے. جو سائنس کا طالب علم ہوگا وہ زیادہ احتیاط کرے گا کہ اوپر سے بھائی پیمپر بھی آ سکتا ہے، اوپر سے کچرا بھی آ سکتا ہے، ٹماٹر بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی چیز. اس لیے کہ آپ کا سر بہت مقدس ہے. اس کی بیس پر یہ نہیں ہوگا کہ نیوٹن کا لا چینج ہو جائے، پیمپر اوپر سے آ کے نیچے آنے کے بجائے اوپر جانا شروع ہو جائے. تو نیوٹن کے لا سے آپ کو یہ تو پتہ چلے گا ابا کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں. اور شراب کتنی بری چیز ہے، نشہ کتنی بری چیز ہے، ڈرگس کتنی بری چیز ہے، اور زنا کتنی بری چیز ہے، ہومو سیکچولیٹی کتنی بری چیز ہے. اس میں آپ کو مذہب کے علاوہ کہیں بھی صحیح گائیڈنس نہیں ملے گی. اس میں آپ اپنی عقل سے بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو خدائی قانون کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. خدا نے جس کو کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے، جس کو کہہ دیا برا وہ کیا ہے؟ برا ہے. اور جو آپ علم حاصل کر رہے ہو یونیورسٹی میں، مذہب نے ہمیں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. میں نے بتایا نا اسلام جب آیا تو سائنسی ترقی اسی وقت شروع ہوئی ہے. لیکن مذہب نے ایک چیز ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اس سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، بلکہ موٹیویشن کیا. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. پاورفل مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. یہ صحیح حدیث ہے. تو علماء کہتے ہیں پاور صرف جسمانی نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی پاور، دولت کی طاقت، ہر چیز اس میں داخل ہے. ایک مسلمان دولت مند ہے، ایک غریب ہے، اللہ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ بھائی پاورفل زیادہ محبوب ہے نا. جو دولت مند ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، بشرطے کہ برائی سے بچے. وہ حدیث میں جو آتا ہے نا غریب جنت میں زیادہ ہوں گے، اس کی وجہ ہے کہ وہ برائی سے بچتے ہیں. دولت آنے کے بعد پھر آدمی برائیوں کی طرف جاتا ہے. لیکن مزاج اسلام کا کیا ہے کہ پاورفل آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے. کس کی نسبت؟ بولیں، کمزور کی نسبت. حضرت عثمان اگر پاورفل نہ ہوتے مالی لحاظ سے، 900 گھوڑے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے گفٹ کیے ہیں. تو غریب ہوتے تو یہ مدد کر سکتے تھے. حضرت عثمان نے جو کنویں خرید کے وقف کیے ہیں اب تک مکہ میں مدینہ میں موجود ہیں. وہ لوگ پانی پی رہے ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ایک زرعی یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں یہ زرعی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ملک کی پیداوار میں کسی طریقے سے اضافہ ہو، تو اس کا قرآن و سنت میں کیا اس کا ثواب ہے؟ میں نے تو کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ جو زرعی یونیورسٹی میں اچھے نمبر سے پاس ہوگا اس کو جنت ملے گی.
میں نے کہا میرے بھائی آپ اگر قرآن و سنت صحیح بصیرت کی آنکھیں سے دیکھتے نا، چشمہ صحیح لگا کے دیکھتے، تو آپ کو زرعی یونیورسٹی میں پڑھنے کی فضیلت آپ کو پتہ چل جاتی۔ میں نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک درخت لگایا، کتنے؟ ایک، اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے نا، انسان تو دور کی بات، جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے، ایک ایک لقمہ ایسا نہیں ہے جو ضائع ہو رہا ہو، قبر میں اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ جب میدان حشر قائم ہوگا نا تو ترازو میں یہ ثواب لا کے رکھے جائیں گے۔ میں نے کہا ایک درخت کا اتنا ثواب ہے، زرعی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آپ ملک کی پیداوار میں اضافہ کر کے انسانوں کی خدمت کرو گے تو کیا اس کا کم ثواب ملے گا آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اکثر لڑکے ہم سے پوچھتے ہیں میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں ڈاکٹر بننے کا کیا ثواب ہے؟ کوئی حدیث میں آیا ہو کہ جس نے ڈاکٹر بنا وہ حافظوں کی فضیلت تو سنتے رہتے ہیں، بھئی جو ڈاکٹر بنا تو جنت الفردوس میں جائے گا، کہیں سنا آپ نے کہ ایسی کوئی حدیث؟ تو وہ پریشان ہوتے ہیں یار ہمارے دین میں ڈاکٹر بننے کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار قرآن کی آیت ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو ڈاکٹر بن کے آپ کیا ایک انسان کی جان بچاتے ہو؟ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جان بچا۔ ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یا اسلام آپ کو کسی ترقی سے روکتا نہیں ہے بلکہ ترقی کا حکم دیتا ہے۔ فرق صرف آپ میں اور غیر مسلم میں اتنا ہے کہ آپ کی ترقی کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دنیا آپ کی ترقی کا مقصد نہیں۔ دنیا ملے گی ضمناً غریبی میں، وہ بھی ملے گی اللہ کی طرف سے، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا۔ ہدف آپ کا نہ عزت ہو، نہ شہرت ہو، نہ پیسہ ہو۔ آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آخر آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہو، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے میں انسانوں کی جان بچاؤں گا۔ ابھی ایک ڈاکٹر تھے، ان سے میری کہیں چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی، وہ آپریشن کرنے جا رہے تھے موتیا کا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا چلو آپ کو موتیا کا آپریشن دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ میں بھی چلا گیا، ماسک واسک لگایا، وہ گلوز وغیرہ پہنا دیے۔ وہ بھائی میں تو ڈر گیا، بندے کی آنکھ کھولی ہوئی ہے، اس میں جناب وہ جو چاپڑ اور وہ جو بکتے کسائیوں کے پاس ہوتے ہیں نا، تھوڑا اسٹائلش تھے وہ لے کے آنکھ کو کھولا ہوا ہے انہوں نے۔ اور میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ایسے ہم نکالتے ہیں، نیا لینس ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو اس کو اندھا ہونے سے بچا رہے ہیں نا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی خدمت۔ انہوں نے کہا میں کیمپ لگاتا ہوں اندرون سندھ غریب علاقوں میں، روزانہ ہم ایک وقت میں 100 غریبوں کا آپریشن ہم نے کیا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جنت آپ کما گئے، آپ بتاؤ کسی انسان کی بینائی کو بحال کر دینا کتنا بڑا، یعنی کتے کو پانی پلانے پر اللہ کی طرف سے بخشش ہو گئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک شخص بتاؤ آنکھوں سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے میری آنکھیں ضائع ہونے لگیں اور ایک ڈاکٹر کے میں آپریشن کر کے آپ کی آنکھوں کو بچا لوں گا، میں تو ساری زندگی اس ڈاکٹر کا غلام بن جاؤں گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے، نیت کیا کر لو؟ اللہ کی رضا۔ میں نے کہا آپ ہو گئے کامیاب، آپ تو یہ سارے غریب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اللہ تو اس کو کیسے جہنم میں لے کے جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کچھ لوگوں پر نا جہنم واجب ہو چکی ہوگی، کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے بیچ میں جو ان کو لے جانے سے روک دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، کُنَّ لَهُ حِرْزًا مِّنَ النَّارِ، بیٹیوں کی کفالت کی نا، لوگ ناک منہ چڑھاتے ہیں بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں، تو یہ خوش ہوا بیٹیوں کی پیدائش پہ، ناک منہ نہیں بنایا اس نے، خوشی سے ان کی تربیت کی، بر وقت اچھی تعلیم دی، پھر ان کو اچھی جگہ نکاح کیا، تو آپ نے فرمایا کہ کُنَّ لَهُ حِرْزًا مِّنَ النَّارِ، اگر کسی بدعملی کی وجہ سے یہ جہنم میں جانے بھی لگے گا نا، تو وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی۔ پتہ چلتا ہے کہ جس کی بھی آپ خدمت کرتے ہو نا، قیامت کے دن وہ آپ کو ایسے چھوڑے گا، یہاں تو پی جاتے ہیں لوگ قرضہ لے کے غائب، یہاں تو بہت ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، تو چھوڑے گا نہیں وہ۔ تو اگر آپ اس لیے علم حاصل کر رہے ہو کہ انسانیت کی خدمت کرو، اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنو، ایک ہوتا ہے کسی فرد واحد کی خدمت، ایک ہوتا ہے پوری نیشن کی خدمت۔
ایک انسان کی خدمت کا ثواب ہے تو نیشن کی خدمت کا ثواب نہیں ہوگا. یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ آج یونیورسٹی میں کوئی لڑکا یا لڑکی دیندار بنے نا تو وہ ایجوکیشن سے پیچھے ہونا شروع ہو. جتنا نیک ہوگا اتنا پڑھائی میں پیچھے. یہ غلط ہے, یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہے. تو آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے بھائی؟ نہ آپ نے دنیا چھوڑ دی, ہاں اس شعبے کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا جو اللہ کی نظر میں ناجائز اور حرام ہے.